अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक इसी तरह आप पर अपनी रहमतें बरसाता रहे। खुदा की ज़ात आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे और आपके वालदैन का साया भी आप पर कायम रखे। और जिनके वालदैन इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनके अगले सफ़र बड़े खूबसूरत बनाए, आसान फरमाए। जन्नत के बागों में फूलों के किनारे वो हमेशा बैठे रहें। दूध की नहरें, शहद की नहरें और जो जो अल्लाह पाक जन्नत में देता है हमारे गुज़रे हुए वालदैन के नसीब में, वो खुशियाँ वहाँ पर भी अता है। जो अब्दी नींद है, जो असल नींद है, जिसकी तरफ सब ने जाना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, रफ़ी आमिर साहब अमेरिका में होते थे और कल रात को सोने से पहले जब हमें पता लगा कि हमारे एक दूसरे दोस्त हैं ट्विटर पे जिनके साथ वो अच्छे राब्ते में थे, सिंगल लाइफ रहते थे वो, तो वो काफ़ी उनके शायद कैंसर के कुछ मसाइल थे जिससे वो बताते थे कि सर्वाइव हो चुके हैं, लेकिन वो जो दूसरे दोस्त बताने वाले हैं बताते हैं कि वो कमज़ोर काफ़ी थे और उनकी आखिरी ज़िंदगी के अयाम जो हैं वो उनके साथ बड़े अच्छे राब्ते में थे, उनके फैमिली थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। अपने फ्लैट पर अकेले थे, 2-4 दिन से ट्वीट नहीं कर रहे थे, तो कुछ दोस्तों ने उनकी तवज्जो दिलाई। तो वो जब गए, पुलिस को बोला, पुलिस ने उनके घर को जो नेबर के पास चाबी होती है, जब सिंगल लोग रह रहे होते हैं तो चाबी जो एक नेबर के पास होती है, यहाँ पे घर में ऐसा कुछ दुबई में जाए तो अक्सर हमारा दोस्त जो जिनके पास हम जाके ठहरते हैं तो वो अपना दरवाज़ा लॉक नहीं करते। तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि दरवाज़ा लॉक ही नहीं करते। कह रहा यार यहाँ पे कुछ नहीं होता, खुला रहा दरवाज़ा, सभी के खुले होते हैं घरों में। तो मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ। तो पूरी दुनिया में ऐसा था कि चाबी इस नेबर्स के पास है। तो पुलिस ने नेबर से चाबी लेके जब दरवाज़ा खोला तो वो एनी मोर नहीं थे। अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। सब ने उस हकीकी ज़िंदगी की तरफ जाना है, असल ज़िंदगी की तरफ जाना है। कोई पहले जाएगा, कोई बाद में जाएगा। शायद उनकी उम्र भी 40 और 50 के दरमियान में थी। अल्लाह पाक उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। और ये देखें कितने दोस्त हैं ऐसे ट्विटर पर, कितने दोस्त हैं सोशल मीडिया पर, अम्मी मलक से लेकर बहुत सारे दूसरे दोस्त हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता हमसे बिछड़ते जा रहे हैं। लाहौर में हमारे दो जो मॉडल टाउन में रहते थे, मेरा नाम मेरा जहन से स्किप कर रहा है। तो बस ऐसे ही है, इस बेदिली के साथ, इस एक सैडनेस के साथ अपने वीलों का आगाज़ करेंगे। लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि आप उनके लिए ज़रूर दुआ करें। दोस्तों, यूथिए आज़म स्वाति की बात नहीं मान रहे, झुटला रहे हैं, यकीन नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं खान उत्ते हुए, लेकिन आज़म स्वाति खान और बाबे लाल लतीफ़ा याद है ना कि थाने च मतलब दो पार्टियां इकट्ठियां हो गई, तो वो बाबियां की लड़ाई हुई सी, तो वो मतलब कि पुलिस वाले सिर फाड़ के बैठे सन कि लड़ाई ये नहीं कि जुल्म किन्ने कीता, ज्यादती किन्ने कीती है, किहड़े बाबे पहले मारिया। लड़ाई इस गल दी है कि बाबा थल्ले किहदे सी ते बाबा उत्ते किहदा सी लड़ाई दे विच है, लड़ाई दे विच। तो अब यहाँ पे लड़ाई ये हो रही है कि आज़म स्वाति कह रहा है कि खान थल्ले वे, स्टैब्लिशमेंट उत्ते हुए, लेकिन यूथिए कह रहे हैं कि खान उत्ते हुए तो स्टैब्लिशमेंट थल्ले हुए। ये लड़ाई चल रही है इस वक्त। और यूथिए जो आपको पता है वो मानते तो सके बाप की भी नहीं है, तो आज़म स्वाति की कहाँ से मान लेंगे। खैर, खान खुद बोलकर बता रहा है कि वो लेट चुका है। इसकी तस्दीक सुलेमान अकबर राजा ने की और कहा कि बात सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से करेंगे, हुकूमत से बात नहीं करेंगे। अब ये खान लेटा हुआ नहीं तो और क्या है? क्या इसके बारे में कोई चीज़ आप बता सकते हैं कि खान नहीं लेटा हुआ? यही लेटना, इसी को लेटना कहते हैं कि भैन फौजियों ना गल करांगा, फौजियों तो इलावा किसी ना गल नहीं करनी, भैन कुछ भी हो जाए। हाँ जी, भाएं तुसीं जुत्तियां ला लवो, छित्तर मार लवो, चपेड़ा मार लवो, असी किसी होर नाल गल नहीं करनी। सिर्फ वो अपने बूट नाल ठुकाई करनगे, फिर असी उस बूट नूं पालिश करना है। बस इन्नी जी लड़ाई है। खैर, इंसार अब्बासी ने भी तस्दीक कर दिया है, बताया है कि इमरान खान ने तस्दीक की है कि उन्होंने पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म स्वाति को मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत शुरू करने की हदायत दी थी। मंगल को अडयाला जेल में पार्टी रहनुमाओं और वकला के साथ बातचीत में इमरान खान ने इस बात पर जोर दिया कि राब्ते की यह कोशिश इनके कानूनी मुकदमात से तल्लक नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की खातर है। हाँ जी, इदा ही कहीगा। बाखबर ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने मुलाकातों में आने के लिए बताया कि उन्होंने कभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का दरवाज़ा बंद नहीं किया। ताहम उन्होंने वाजिया किया कि इनकी पार्टी ने मौजूदा हुकूमत के साथ बातचीत ख़त्म कर दी क्योंकि इसके पास असल इख्तियारात नहीं। मुलाकात के दौरान सेनेटर अली जफ़र ने आज़म स्वाति की हालिया वीडियो पर भी इमरान खान से जवाब तलब किया। वीडियो में आज़म स्वाति ने इंकशाफ किया कि इमरान खान ने उन्हें बातचीत की नोयत खुफिया रखते हुए इस्टेब्लिशमेंट से रब्ता करने की हदायत की थी। यानी आज़म स्वाति की इस बात पर खचाई होगी कि उन्होंने खुफिया मालूमात यानी डील की खुफिया केशियों को पब्लिक करके खान को गंदा क्यों किया। देखें, अब खान को गंदा तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने तो अपने आप को बताया। जब खान के जो वो टाइगर्स हैं वो किसी के पीछे पड़ जाएंगे तो इज्जत बचाने के लिए इंसान क्या करेगा?
وہی کرے گا جو اعظم سواتی صاحب نے کیا ہے. تو اس میں اب کسی کا اور کا قصور تو کوئی ہو نہیں سکتا. اس میں کس کا قصور ہے جناب؟ آپ خود بتائیں کہ اعظم سواتی کو اس نہج پر اس جگہ پر لانے کے لیے کس نے مجبور کیا؟ کون اس جگہ پر لے کے آیا کہ اعظم سواتی کو یہاں تک بولنا پڑا اور سب کچھ سامنے بتانا پڑا کہ کیسے بشرا بی بی نے اور عمران خان صاحب نے ترلا منت کیا کہ پائن جاؤ جا کے بوٹاں لے دے پیرا پہ جاؤ. یہی کہا جائے گا نا. مگر چلو کوئی نہیں. پی ٹی آئی میں تقسیم کی آخری جنگ چل رہی ہے. اس جنگ سے بہت کچھ سامنے آئے گا. عمران خان اپنی ہی پارٹی کے معاملات پر کچھ اتنا الجھ جائے گا کہ ریاست کو کچھ نہیں کرنا پڑے گا. شیر افضل مروت نے انکشاف کیا ہے کہ تحریک انصاف میں 3 پریشر گروپس ہیں جن میں اہم کردار پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ہے جو اپنا الگ بیانیہ پیش کرتے ہیں. مروت نے کہا کہ تحریک انصاف میں اس وقت 3 پریشر گروپس ہیں جس میں ایک میڈیا پی ٹی آئی کا میڈیا خصوصاً یوٹیوبر ڈالرز بنانے کے لیے پی ٹی آئی کے لیے جو بیانیہ بناتے ہیں. اچھا ان کا لینا دینا اس بات سے کچھ نہیں ہوتا کہ اس سے نقصان کیا ہوگا، نفع کیا ہوگا ملک کو یا پاکستان تحریک کو انصاف کو. ان کو ہوتا ہے کہ اس سے ڈالر کتنے زیادہ آئیں گے، جتنی سنسنی خیز پھیلائیں گے، جتنی الٹی سیدھی خبریں وہ مارکیٹ میں لائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے سنسنی خیز اور الٹی سیدھی خبروں کو لوگ تھمبنیل دیکھ کر ہی جو لوگ ہیں وہ مطلب کہ آپ کے یوٹیوب چینل کو زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں. اس کی قیمت پاکستان پی ٹی آئی اور خان صاحب کو چکانا پڑتی ہے اور پی ٹی آئی میں اختلافات اور انتشار پیدا کرنے میں اس میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے. دوسرا بڑا گروپ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ کے پی کے کی قیادت لسانیت کی وجہ سے پنجاب کے لوگوں کے ایما پر شکار ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف پختونخوا میں پی ٹی آئی کی تنظیم ہے، باقی تینوں صوبوں میں پارٹی تقریباً نہ ہونے کے برابر. آپ پنجاب میں دیکھ لیں، پنجاب میں پچھلے 1 سال کے اندر مجھے دکھائیں کسی جگہ پہ کوئی گیدرنگ کی ہو، کسی جگہ پہ کوئی بڑا جلسہ جلوس کیا ہو، کسی جگہ پر کوئی پروٹیسٹ ہو اور وہاں پر کوئی 2-4 ہزار بندہ. میں صرف 2-4 ہزار بندے کی بات کر رہا ہوں. پاکستان کا سب سے زیادہ آبادی والا صوبہ پنجاب ہے اور میں پورے پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کے پچھلے 1 سال میں 2-4 ہزار بندے کی گیدرنگ کی بات کر رہا ہوں. کہیں اکٹھے نہیں ہوئے. آپ دیکھ لیں لاہور جو ہے وہ بڑے سے بڑے ایونٹ جو پاکستان تحریک انصاف نے جنریٹ کیے ہیں وہاں پہ خالی پڑا ہوتا ہے، وہاں پہ بندہ نہ بندے کی ذات ہوتی ہے. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ صرف پی ٹی آئی وہ بھی وہاں پر کیوں ہے، اس کی وجہ ہے کیونکہ وہاں پر حکومت ہے، وہاں پر آپ کے پاس وسائل ہے، وہاں پر آپ کے پاس ذخائر ہیں پیسوں کے، وہاں پہ آپ کے پاس فنڈنگ ہے. تو اس لیے وہاں پر اکٹھے ہیں. اور اگر یہ وہاں پر حکومت نہ ہوتی تو جناب پاکستان تحریک انصاف تو کب کی ختم ہو چکی ہوتی. خالی عمران خان صاحب وہی پھر کسی جیل میں بیٹھے شیخ رشید کے سامنے تانگا پارٹی سن رہے ہوتے. اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات سے متعلق پر شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ 3 دفعہ انگیج رہی ہے لیکن پی ٹی آئی اس انگیجمنٹ کا فائدہ نہیں اٹھا سکی. پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی امید لگائے رکھتی ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کے ساتھ اس بار مذاکرات میں اتنی سنجیدگی نہیں دکھائی. اچھا جی، یہ کیوں نہیں دکھائی؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اس لیے نہیں دکھائی کہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں نا کہ اعتبار نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. اب دیکھیں نا ایک طرف تو اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب تسی انگیج کرو، گل بات کرو، نال اس گل تے بھی خفا ہو رہے ہیں کہ انہوں رکھو راز وچ، کسی نو پتہ نہ لگے کہ خان صاحب پیراں 'چ پے نے تے خان صاحب معافی مانگ رہے ہیں. تو پھر اب کون کرے گا سب سے بڑی. اچھا میں ایک بات اور بتاؤں آپ کو، ملک کی نا سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرنے والی تحریک انصاف بری طرح کل ایکسپوز ہوئی. کیسے ایکسپوز ہوئی کہ کل عمران خان صاحب کی بہن، ظاہر ہے اب کیا کریں، یہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا بھائیوں کے لیے وہ بڑی سے بڑی طاقت سے بھی لڑ جاتی ہیں. تو یہ علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنوں کے بھائی جو ہے جیل کے اندر ہے وہ اپنے طور پہ کوشش کر رہی ہیں جو بھی کر سکتی ہیں. پاکستان تحریک انصاف ان کے پیچھے نہیں کھڑی. اگر ان کے پیچھے کھڑی ہوتی نا تو وہ کچھ کر لیتی. لیکن کل جب جو بھی کل ہوا، جس طرح بھی ہوا، حکومت اور علیمہ بی بی کے درمیان میں کہ وہ اجازت نہیں تھی کہ علیمہ خان ملے، وہ باقی سب کو اجازت تھی لیکن وہ اس بات پہ اڑ گیا کہ جی علیمہ خان ملے گی تو ہم ملیں گے ورنہ ہم نہیں ملیں گے. اب علیمہ خان کیوں نہیں مل رہے؟ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان جتنا یہ 2 نمبر بیانیہ تھا جو سوشل میڈیا پر تھا، جو ٹویٹر ہینڈل چلا رہا تھا، وہ ہماری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ چل رہا تھا علیمہ خان کے ذریعے چلایا جا رہا تھا. جو پیغام علیمہ خان کو عمران خان دیتے تھے وہی زہریلا پیغام باہر جاتا تھا اور وہی چلایا کرتے تھے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا والے. تو انہوں نے علیمہ خان کو نہیں ملنے دیا. لیکن جو یہاں پہ بتانے والی بات ہے کہ جب علیمہ خان پورا دن پولیس کی حراست میں رہی، پولیس نے ان کو نظر بند کیا یا پولیس نے کسی جگہ پہ ان کو مطلب کہ روکے رکھا، ان تمام چیزوں میں ایک چیز جو میں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہی ہے کہ 180 سیٹوں کا ہر ٹی وی ٹاک شو میں دعویٰ کرنے والے ساڑیاں 180 سیٹاں نے 147 فارم تے 45 پر اندر رولا پانے والے
ایک کارکن ان کے لیے نہیں نکلا, کسی جگہ پہ نہیں نکلا. جب رات کو ان کو چھوڑا بھی گیا تو وہاں پہ 2-3 بہنیں اور ساتھ میں قادری صاحب جو ہے وہ کھڑے تھے. اس کے علاوہ تحریک انصاف کا کوئی بندہ کسی جگہ پہ ہمیں نظر نہیں آیا. اب خود اندازہ کر لیں کہ اتنی بڑی جماعت ہے اور مفادات میں گھری ہوئی جماعت ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ جماعت کا ہر بندہ ہی جو ہے نا وہ اپنے اپنے طور میں, جو کہا تھا نا پچھلے دنوں دھڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ جماعت کا ہر بندہ ہی دھڑا ہے. یہ ٹوٹل اوقات ہے کہ عمران خان کی بہن جو ہے, دیکھیں نواز شریف کی بیٹی جب جاتی تھی تو اس کے ساتھ کارکن ہوتے تھے, نواز شریف صاحب جب نکلتے تھے اس کے ساتھ کارکن ہوتے تھے. کارکنوں کا خالی کی بورڈ ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ وہ کی بورڈ پر بیٹھے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں, نہیں جناب, جب گراؤنڈ میں ضرورت پڑتی ہے تو مزہ پھر آتے ہیں. تو میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں نام و نشان نہیں ہے. یہ تو تھوڑی بہت رونق لگی ہوئی ہے, اڈیالہ کی وجہ سے لگی ہوئی ہے. یہ ساہیوال بھیج دیں ان کو, عمران خان صاحب کو مچھ بھیج دیں, اور اس کے علاوہ بھیج دیں وہاں پر کے پی کے وہ جو اٹک والی جیل ہے, تو جناب آپ کو تو عمران خان سے ملنے کے لیے وہاں پہ تکلیف ہی کوئی نہیں کیا کرے گا. یہ تو تھوڑا سا نزدیک پڑتا ہے, تھوڑا سا قریب ہے, تو وہاں پر وہ چلے جاتے ہیں, ادروائز تو یہ کسی جگہ پہ آپ کو نظر ہی نہ ہے. خیر, ایک اور جو بڑی, میں مریم نواز کے بہت سارے منصوبے ہیں جن کی جو مجھے تو کم از کم ان کا بڑا وہ میں بڑا دیوانہ ہوں مریم نواز کے منصوبوں کو. یہ وزیر اعلیٰ جو ہے نا, پلانٹ فار پاکستان کے منصوبے, ایک منصوبہ ہے جو کہ ظاہر ہے چیف منسٹر صاحبہ جو ہیں ان کی زیر نگرانی ہو رہا ہے, اور اس کو جو منسٹر ہیں فارسٹ کی وہ اس کو لیڈ کر رہی ہیں. یہ سموگ اور ماحول دوست تقاضوں کے لیے اس کو شروع کیا جا رہا ہے, اور یہ محکمہ جنگلات صوبہ بھر میں جو اس کی جو شجرکاری ہے نا اس کو بڑے لمبے چوڑے پیمانے پر شروع کیا. رواں سال مالی سال 2024-25 میں اب تک مجموعی طور پر 4.1 ملین درخت لگائے ہیں, اور ہدف جو ہے اس سے آگے نکلنے کی ایک جو ہے وہ کوشش ہے کہ جو ہدف ہے اس سے آگے نکلنا ہے 4.1 ملین. لیکن میں یہ بتاؤں 4.1 ملین, یہ مجھے ایک جو مجھے جو انفارمیشن ملی ہے, لیکن میں آپ کو بتاؤں میرے ظاہر ہے بھائی ہیں وہ محکمہ جنگلات میں, تو مجھے پچھلے دنوں بتا رہے تھے کہ انہوں نے صرف ایک فارسٹ ڈے تھا, ورلڈ فارسٹ ڈے تھا, صرف اس دن 2 ملین درخت جو ہے وہ لگایا, وہ بھی جنوبی بلکہ 3 ملین شاید بتایا تھا, اور اس میں سے جو زیادہ تعداد تھی وہ جنوبی پنجاب میں تھی. تو یہ درخت لگانے کا جو سلسلہ ہے وہ بڑے تیز ہے. مریم نواز جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ درخت لگانے سے آپ کی اگلی نسلیں محفوظ ہوں گی, اور یہ بات کوئی شک نہیں ہے. منصوبوں کے تحت آئندہ 5 سالوں میں 57,551 ایکڑ رقبے پر 47 ملین پودے لگانے کا ہدف ہے. 47 ملین 47 ملین, یعنی کہ اندازہ کریں کہ درخت لگانے کا ہدف ہے, اور یہ بہت بڑا درخت ہے. اور یہ دیکھیں جگہ بھی کتنی ہے, 57,000 ایکڑ زمین پر. غیر ترقیاتی بجٹ کے تحت 0.3 ملین درخت لگائے گئے ہیں, اور دیگر اداروں میں فوج پاکستان کو 7 ملین, اچھا یہاں پہ یہ بھی بڑی اچھی بات ہے, فوج پاکستان کو 7 ملین درخت دیے گئے ہیں, کیونکہ فوج پاکستان تقریباً پاکستان کے بارڈر والے علاقے اور بہت ساری ایسے جگہوں پر ہیں جہاں پر وہ یہ درخت لگائیں گے, اور وہاں پر ان درختوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے. اچھا جی, شجرکاری سے نہ صرف, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے ماحول بھی سیدھا ہوگا, چیزیں بھی ٹھیک ہوں گی. مریم نواز کی پالیسی کے تحت ہر شہری کو ایک پودا لگانے اور سب. اچھا ہاں, یہ وزیر اعلیٰ کیوں کہے, جو شہری ہیں کیا ان کو عقل نہیں ہے, ان کو موت نہیں ہے کیا؟ یہ پودے حکومت کے لیے ہیں؟ نہیں, آپ کے لیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کبھی کبھار اب ہوٹلوں میں لاہور میں ہم کبھی کبھی رہنے کا اتفاق ہو نا, تو اس کی چھت پر جائیں نا, تو چھت پر جا دیکھیں تو لاہور اوپر سے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے. اب بھی پودوں کی ایک بہت بڑی تعداد نظر آتی ہے. لیکن اب ہوا کیا ہے یہاں پہ میں بتاؤں آپ کو, یہ سب سے بڑی جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی ہے نا وہ ہم زمینداروں سے ہوئی ہے. میں اس بات کو مانتا ہوں. ہم بچپن میں جب اپنی زمینوں پر جایا کرتے تھے, والد صاحب کے پاس ڈیرے پہ جایا کرتے تھے, اللہ جنت میں گھر کے ان کا, تو رستے میں درخت ہوتے تھے, درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر سانس لے کے چلتے تھے ہم. اور پھر جو ہمارا ڈیرا تھا وہاں پر اتنے بڑے بڑے شری ایک درخت ہے, اس کے نیچے 500 چارپیہ بچھا لے, اتنا بڑا درخت ہوتا تھا. اور بیر کے درخت ہوتے تھے ہمارے وہاں پہ ڈیرے پہ. تو والد صاحب کس ٹائم غصہ بھی کرتے تھے, لیکن تایا جی کہا کرتے تھے کہ نہ یار انج نہیں, یہ جڑے لوگ نے نا, یہ جڑے پچھوں ٹر کے آتے ہیں, انہوں نے پیروں دے نال بھی جڑی مٹی ہوندی ہے وہ دوسری مٹی نال آندی ہے, اس مٹی 'چ مکس ہو کے یہ بھی اپنی زمین واسطے بڑی چنگی ہوندی ہے. تو جو تھوڑا سا نیچے سے وہ جو ہوتا تھا نا, جہاں پہ وہ بیر گرتے تھے اور نیچے فصل خراب ہوتی تھی, وہ برداشت کیا کرتے تھے. اور آپ کھڑے ہو کر دیکھیں تو آپ کو دور تک درخت نظر آتے تھے, لیکن خدا کی قسم اب آپ کو زمین ایسے نظر آتی جیسے کوئی, جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کو ٹنڈ کرا کے نکلا ہوا ہے, سر پر ایک بال نہیں ہے, ایسے زمینیں نظر آتی ہیں دور تک, حد نگاہ تک. ہمارے بزرگ درخت لگایا کرتے تھے, لیکن اب ہماری نسل جو میرے جیسے ہیں, میں باہر آ گیا ہوں, جو میرے جیسے دوست یار گاؤں والے, کس نے درخت لگایا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو یہ درخت خود بھی لگانے چاہیے. میں خود, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے بھائی محکمہ جنگلات میں, تو میں نے خود اپنی زمینوں پر, بلکہ میں نے ان سے لاسٹ ٹائم کہا تو مجھے کہا کہ یار تینوں ہر سال انہیں درخت دے گے, تو 7-8 سال 10 سال ہو گئے ہیں, کتنے درخت دے تو لے کے جانا ہے. تو یہ بات سوچنے والی تھی. اب ملازمین بھی, دوست بھی جو پیچھے اس کی ذمہ داریاں نبھاتے ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دے.
لیکن درخت بڑی ضروری چیز ہے، ہونی چاہیے۔ اچھا، فلسطین کے معاملے پر بات کرنی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں کریں گے کیونکہ یہ ویلا کافی لمبا ہو گیا۔ فلسطین کے معاملے پر جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے اس پہ ضرور بات کرنی چاہیے، صبح شام بات کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں ضمیر سو گئے ہیں، میرا بھی، آپ کا بھی، سب کا۔ صرف ہم لوگ KFC توڑنے کی حد تک تو بڑے فلسطین سے پیار کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم جب ان پر ظلم کی کہانیاں سنتے ہیں تو دل جو ہے وہ خون کے آنسر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ویلوگ میں فلسطین پر بات کریں گے، اس میں ٹائم جو ہے وہ کافی ہو گیا ہے اور تفصیل سے بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو زیادہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ لنک میں اس کا شیئر کریں۔ اور کیوں خان صاحب تھلے نے یا اوتے نے، اس گل دا جڑا فیصلہ ہے وہ نہیں ہوندا پیا، تسی فیصلہ کر دیو کہ خان صاحب تھلے نے کہ اوتے نے، مطلب کہ لڑائی دے وچ خان صاحب تھلے نے کہ اوتے نے، اوتے کون اسٹیبلشمنٹ اوتے وے یا خان صاحب اوتے نے؟ اے لڑائی اعظم سواتی جڑی یوتھیا نہیں منتے پے نا، ادا کوئی نہ کوئی تو تسی فیصلہ کر کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ خیال رکھیں، اجازت دیں، خدا حافظ۔